Everyone, I hope all of you are doing well. क्या फेसबुक की मुसीबत है. प्लीज़ हेल्प मी इन इनवाइटिंग योर बैचमेट्स. मैं यहाँ से आपको इनवाइट तो कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं कि इनविटेशन जा रहा है नहीं जा रहा. एक दो दिन से ना पता चलता है कोई लाइव है बैठा हुआ है उधर नहीं बैठा हुआ. क्या कमेंट्स हैं पता नहीं, अजीब ही कोई ड्रामा बना हुआ है फेसबुक का. बहरहाल ड्रामे इसके चलते रहेंगे. हम जो है वो अपने टॉपिक को देखते हैं. और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बिलीफ सिस्टम, जिसको हमने कल थोड़ा सा देखा भी था इस्लाम का, उसके बारे में. और उसके बाद है हमारी जी वर्शिप्स. उसकी जो हमारी वर्शिप्स हैं उसका हम देखेंगे कि स्पिरिचुअल इम्पैक्ट क्या होता है, मॉरल इम्पैक्ट क्या है, सोशल इम्पैक्ट क्या है. और इसी तरह से जो आपके बिलीफ्स हैं, इस्लामिक बिलीफ्स, उनके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं एक इंडिविजुअल के ऊपर और एक सोसाइटी के ऊपर. ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या है, इस्लामिक बिलीफ्स एंड इट्स impact on individual and society. ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं कि इस्लाम जो है वो दीन है, आपके हर पहलू को कवर कर रहा है, आपकी सोसाइटी को भी कवर करता है. तो जो इसका बिलीफ सिस्टम है वो भी ऐसे ही आपके साथ करता है. अच्छा जी, आप देखते हैं कि 6 इसमें बेसिक आप चीज़ें कह सकते हैं जिसके ऊपर आपका इस्लामिक बिलीफ सिस्टम जो है ना वो खड़ा है. ठीक है, उसके इर्द गिर्द सारा घूम रहा है. सबसे पहले है बिलीफ इन अल्लाह. अच्छा, बिलीफ इन अल्लाह सिर्फ नहीं, बिलीफ इन वननेस ऑफ अल्लाह. ठीक है, कि अल्लाह जो है ना वो एक है. ये नहीं है कि हर बारिश का खुदा और है ये वो जिस तरह से बाकी रिलीजन्स में ना, उस तरह से नहीं है. दूसरा आपका आ जाता है एंजल्स की एग्जिस्टेंस के ऊपर, कि वो एंजल्स ही हैं. ठीक है, वो खुदा की नूरी मखलूक हैं, और वो जो भी अल्लाह ताला का हुक्म है या जो उनकी ड्यूटीज़ हैं उनके ज़िम्मे वो काम वो सारे करते हैं. इबादत का काम वो भी फ़रिश्ते करते हैं. ठीक है, इस चीज़ के ऊपर यकीन रखना. दैन होली बुक्स आपकी आ जाती हैं, कि सिर्फ कुरान मजीद ही नहीं, इससे पहले जो आपके पास होली बुक्स आई हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और मुख्तलिफ़ सहीफ़े, उन सब के ऊपर यकीन रखना. एज़ अ मुस्लिम आप कहते हैं कि वो सारे खुदा की तरफ से ही किताबें थी, और आप उन सारी चीज़ों के ऊपर यकीन रखते हैं. फिर आपके आ जाते हैं जी मैसेंजर्स. मैसेंजर्स से मुराद आपके सारे प्रॉफिट्स हैं. आप 1,24,000 जो आपके पास आए, आप उनकी तालीमात आप एक्सेप्ट करते हैं कि वो सारे ही खुदा की तरफ से थे, और उनकी जो तालीमात हैं हम उनको मानते हैं. ठीक है, फिर आपका रिजरेक्शन डे योम आखिरत जो है उसके ऊपर. और जो छठा पॉइंट इसके साथ ऐड हो जाता है वो हो जाता है तकदीर का. ठीक है, अच्छी और बुरी किस्मत के ऊपर यकीन रखना. बेसिक्स आपके 5 ही हैं वैसे. ठीक है, आप वन है सफ़ल्ला, एंजल्स, होली बुक्स, मैसेंजर और आखिरत, इसके ऊपर आप यकीन रखते हैं. ईमान मुफस्सिल आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा. आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही, ये भी आपको याद होगा. ये आपने एज अ रेफरेंस इसके ऊपर अगर आपका क्वेश्चन आता है आप इसको लिख लें. अच्छा, आप कहते हैं कि जी शॉर्टेस्ट वे के इस्लामिक स्टडीज़ में हमने रेफरेंस आयात डालनी है और हमें आती नहीं है. तो आपको नमाज तो आती है ना, नमाज का तर्जमा अगर नहीं आता तो तर्जमा याद कर लें. जो आपका नमाज है जनरल आपको आयात के बारे में कहा जाता है ना, तो मैक्सिमम आयात आपको इधर से मिल जाएंगी, उसको कोट आप कर सकते हैं. फिर इसी तरह से जैसे आज हमने ईमान मुफस्सिल की बात कर दी, तो ये भी आप लोगों को याद है, इसको भी आप कोट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये ईमान मुफस्सिल का हम अभी ट्रांसलेशन देखते हैं. तो उसमें यही बात है ना कि आई बिलीव इन अल्लाह, हिज एंजल्स, हिज बुक्स, हिज मैसेंजर, द लास्ट डे एंड इन तकदीर. अब ये है कि एंजल्स पे क्वेश्चन आता है, बुक्स पे आता है, मैसेंजर पे आता है, लास्ट डे पे आ जाता है, या वन एस अल्लाह पे आ जाता है. आप इस सब में इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं. ठीक है, आप अरबिक में लिखें, ट्रांसलेशन लिखें. अरबिक में आपको लगता है आप गलतियाँ करेंगे, आप सिर्फ ट्रांसलेशन लिख के आएँ, क्योंकि अरबिक गलतियों के साथ अगर आपने वो उसके अराब लगाए और वो गलत गलत लगा दिए तो आपके नंबर कटेंगे. और अगर आपने अराब के बगैर लिखा और गलत लिख दिया तो उसके आपके नंबर कट जाएंगे. लेकिन अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं और ठीक ट्रांसलेशन लिख के आते हैं तो आपका कोई नंबर नहीं काटेगा. तो इस चक्कर में पड़ गए कि जी हम उर्दू में भी ट्रांसलेशन करके आएँ, इंग्लिश में भी करके आएँ, अरबिक में भी लिख के आएँ, ब्लंडर्स नहीं करके आने. ठीक है, और यासर मुगल ठीक है. अब मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलूँगी. शुक्र है मुझे आपका कमेंट नज़र आया. मुझे ऐसे लग रहा था कोई होता ही नहीं है क्लास में, वैसे ज़्यादातर आवाम होती भी नहीं है. तो ठीक है, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बताती हूँ. ठीक है,
تو یہ آپ اس چیز کو لکھ سکتے ہیں. مطلب کسی بھی حوالے سے آپ کا کوشچن آتا ہے نا، آپ کا کوشچن صرف اس پہ آپ پاسٹ پیپرز کو دیکھتے ہیں تو صرف توحید پہ آیا ہوا ہے کہ توحید کے کانسیپٹ کو آپ نے اس کی وضاحت بھی کرنی ہے، اور اس سے پھر آگے اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے کوشچن کا، اس میں ایگزامینر آپ سے اسی سے ریلیٹڈ کچھ پوچھے گا تو آپ اس پہ لکھنے کے قابل ہو. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم آتے ہیں، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ کے اسلامک بیلیفز ہیں، بیلیفز کس کس چیز پہ؟ آپ کا خدا پہ، خدا کے ایک ہونے پہ، پھر آپ کا اینجلس پہ، پھر بکس پہ، میسنجرس پہ، لاسٹ ڈے پہ، تقدیر پہ. اس چیز پہ جب آپ یقین رکھتے ہیں تو اس کا ایک انڈیویجول کے اوپر کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ انڈیویجول پہ دیکھیں تو اس کا سب سے پہلا امپیکٹ یہ ہے کہ جو کانسیپٹ آف توحید ہے یا وننس آف اللہ، یہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے، ایک آزاد انسان بنا دیتا ہے. کس چیز سے آزاد کر دیتا ہے؟ کہ وہ جو فالس آئیڈلز بنے ہوئے ہوتے ہیں نا آپ کی سوسائٹی میں، اب یہ فالس آئیڈلز جو ہیں یہ آپ کے پیر فقیر بھی ہو سکتے ہیں، یہ آپ کے گھر میں موجود آپ کے بڑے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی کے کچھ کیسز میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ جی ہم اگر ان کی بات کو نہیں مانیں گے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا. اسی طرح آپ کہیں پہ جاب کرتے ہیں تو آپ اپنے سینئرس کو، اپنے باس کو سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی اگر ہم اس کی چمچہ گیری نہیں کریں گے تو ہم تو گئے. ہم کھانا کدھر سے ملے گا، روٹی پانی، ہمارے گھر کا رینٹ جانا ہے، بجلی کا بل جانا ہے، کدھر سے جائے گا، تو ہم اس کی چاپلوسیاں کر لیں. لیکن اگر آپ کا وننس آف اللہ پہ یقین ہے تو پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا رازق، آپ کی جان و مال، ہر چیز، جو کچھ اس نے دینا ہے، جو کچھ اسے لینا ہے، سارا وہ خدا کے ہاتھ میں ہی ہے. خدا نے آپ کو قرآن مجید میں بھی بتا دیا کہ میں جو ہے وہ انسان کو ہر چیز سے آزماتا بھی ہوں، رزق دے کے بھی، اسے زمینوں میں، اس کو فصلوں میں نقصان کبھی کبھی ہو جاتا ہے، اس چیز سے بھی میں اس کو آزماتا ہوں، اولاد دے کے بھی، اور اولاد کو واپس لے کے کسی کو اولاد دیتا ہوں، کسی کو نہیں دیتا، تو میں انسان کو آزما بھی لیتا ہوں. لیکن یہ خدا کی نعمتیں بھی ہیں، تو انسان کو نا لوگوں کی منتیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر ایک بندے کا یہ یقین ہے. اب جیسے آپ مسلمان پیدا ہو گئے، یاسر مغل، امی مسلمان، ابو مسلمان، دادا نانا سارے مسلمان ہیں، تو جی میں بھی مسلمان ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے گلے میں 10 تعویذ پہنے ہوئے ہیں کہ یہ مجھے بری نظر سے بچائے گا، یہ مجھے پیٹ درد سے بچائے گا، اس تعویذ کی وجہ سے میرے سر میں درد نہیں ہوگا، اس تعویذ کی وجہ سے میرے ایگزامز میں نمبر اچھے آ جائیں گے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو ان تعویذوں کے اوپر تو یقین ہے، لیکن آپ کو خدا کے اوپر یقین نہیں ہے کہ آپ اپنی صحت اگر چاہتے ہیں یا کوئی کامیابی زندگی میں کچھ بھی، تو وہ خدا سے نہیں مانگ رہے بلکہ فقیروں سے، پیروں سے، ان چیزوں سے آپ مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ایک پکا جو مومن ہے وہ ایسا کام نہیں کرے گا. اس نے نماز پڑھنی ہے، خدا نے آپ کو جو احکامات دیے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. خدا نے آپ کو سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ اس دنیا کے معاملات میں میرا تمہارا کوئی آپس میں لین دین نہیں ہے. تو میں فری ویل دے دیے. کیا دیے؟ فری ویل. یہ وہ فری ویل ہے جو کہ فرشتوں کے پاس نہیں ہے، یہ فری ویل انسانوں کے پاس ہے. ہاں جی، یہ بالکل یہ ہماری ریالٹی ہے نا، ہمارے ارد گرد کے جو مسلمان. اچھا، اور اسلام کا ٹھیکہ جن لوگوں نے گھر میں میلاد ہو رہا ہے یہ، اور ٹھیک ہے اس کے باقی امپیکٹس اور ڈفرینٹ طریقے سے ہو جاتے ہیں، لیکن آپ اس چیز کو باقی پورے محلے کے اوپر کہ ہم نے اسلام کا ٹھیکہ اٹھا لیا ہے، ٹھیک ہے، ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. آپ اسلام کو ایز اے چیک یوز کرنا شروع کر دیتے ہو. ٹھیک ہے، تو وہ چیز اس میں پھر آپ مسلمان کوئی نہیں رہ جاتے. لیکن یہ ہے کہ بس اپنا ایک آپ نے سسٹم چلایا ہوا ہے. تو خدا نے آپ کو کیا دی ہوئی ہے؟ اچھا، ہم کہتے ہیں اب اس پہ بات آتی ہے کہ جی ہمیں بھی کیوں پیدا کیا گیا؟ عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. فرشتوں کو کیوں پیدا کیا گیا؟ عبادت کے لیے پیدا کیا. انسان کو عبادت کے ساتھ ساتھ عبادت آپ نے کرنی ہے، آپ کو فری ول دے دی ہے، آپ کے سامنے آپ کو اچھائی کا راستہ بھی بتا دیا گیا، آپ کو برائی کا راستہ بھی، آپ کو کامیابی کا راستہ بھی بتا دیا گیا، آپ کو ناکامی کا راستہ بھی. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس چیز کے اوپر چلتے ہیں. اگر تو آپ خدا کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پہ چلتے ہیں تو آبویسلی آپ اپنی منزل پہ پہنچیں گے ہی پہنچیں گے. کون آپ کو روک سکتا ہے؟ اب ہم اگزامپل لے لیتے ہیں جیسے CSS کی. تو وہ بندہ جو کہ جس میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ چغلیاں نہیں کرتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ چوری چکاری نہیں کرتا، وہ غیبتیں نہیں کرتا، لڑکا ہے تو لڑکیوں کے ساتھ فضول اس کے ریلیشن شپ نہیں ہے، اور اگر کوئی لڑکی ہے تو اس کا لڑکوں کے ساتھ کوئی اس طرح کا نہیں ہے، تو اس کا ٹائم بچے گا، اس کی انرجی بچے گی، وہ اپنا کام کرے گا، اپنی نماز پڑھ کے اپنا اسٹڈی کرو فوکس کے ساتھ. 5 دفعہ دن میں اگر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو ہاتھ دھو رہا ہے، منہ دھو رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، اس کی ایکسرسائز فریش ہو گیا، تو اچھا پڑھے گا، اچھا پرفارم کرے گا. رزلٹ کیا ہوگا؟ اس نے CSS کی تیاری کرنی ہے، اس نے کوئی بھی ایگزام کرنا ہے وہ اس کو پاس کر لے گا. ساتھ
اس کو یقین بھی ہوگا کہ میں خدا سے مدد مانگ رہا ہوں، خدا جو ہے وہ میرے ساتھ ہے. اس طرح کی آپ کو مطلب ایک بوسٹ بھی آپ کو ملتا ہے، مورل بوسٹ بھی آپ کو مل جاتا ہے. ایک وہ بندہ ہے. اب دوسری طرف ایک وہ بندہ ہے جو چاہتا ہے کہ میں زندگی میں کوئی بڑا مقام حاصل کر لوں، لیکن ایک نمبر کا چرسی ہے. ٹھیک ہے، خدا نے اب آپ کو کیا کہا ہے؟ خدا نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ بالکل بھی کوئی بھی چیز نشاور، اب نشہ اس کی بڑی ڈیٹیل میں کبھی کبھی آپ جا سکتے ہیں کہ کھانا جو آپ کھاتے ہیں اگر وہ حد سے زیادہ کھائیں، جیسے آپ ہم لوگوں کی خوراک روٹی چاول ہے، تو وہ کھا کے بھی آپ سست پڑ جاتے ہیں. تو کوئی بھی چیز جو حد سے بڑھ کے آپ نے، اسلام آپ کو اس سے منع کرتا ہے، خدا نے آپ کو اس چیز سے منع کر دیا. تو جب آپ خدا کو مانتے ہیں نا تو پھر آپ ان ساری چیزوں کو بھی مانتے ہیں. جب آپ ان ساری چیزوں کو مانتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا ساری برائیاں کرنے کے بعد صرف یہ کہ میں 2 نفل پڑھ لوں گا تو میرے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور اللہ میری بات بھی مان لے گا. ایسے نہیں ہوتا. آپ سیدھے راستے پہ چلتے ہیں، توحید کو لے کے اپنے مائنڈ میں، آپ کو آپ کی منزل ملتی ہی ملتی ہے. یاسر مغل، ایک چیز آپ نے کنفرم کرنی ہے کہ کیا میں سیف اسلامک اسٹڈیز گروپ میں ہی آن لائن ہوں؟ کل میں کسی اور گروپ میں لائیو آ گئی تھی، تو آج آپ نے اس چیز کو پلیز تھوڑا سا کنفرم کرنا ہے. تو یہ ہو گیا آپ کا کانسیپٹ. انڈیویجول کے اوپر اس کا یہ امپیکٹ ہوتا ہے کہ انڈیویجول ہو جاتا ہے دلیر، انڈیویجول آ جاتا ہے سیدھے راستے پہ، انڈیویجول کے اندر آ جاتا ہے ڈسپلن. ڈسپلن کیسے آ جاتا ہے؟ جب ظاہر ہے اس نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اس کی ساری چیزیں اسٹریم لائن ہو جاتی ہے نا، کہ اس کام کے بعد یہ کام، اس کے بعد وہ کام کروں گا میں، اور ٹھیک ٹھاک اپنی وہ زندگی گزارتا ہے. صحیح ہے. اچھا، نیکسٹ ہے آپ کا، پہلے ہم انڈیویجول کے اوپر سارے امپیکٹس دیکھتے ہیں، پھر ہم سوسائٹی پہ. ویسے آپ تھوڑے کریٹو بنے نا، تو ایک انڈیویجول پہ اگر اس کا اتنا اچھا امپیکٹ ہے تو سوسائٹی پہ بھی ظاہر ہے. آپ کی سوسائٹی بھی بڑی کلین، نیٹ اینڈ کلین، صاف ستھری. صفائی نصف ایمان ہے، اللہ نے آپ کو کہہ دیا قرآن مجید میں، آپ نے اس چیز پہ عمل کیا، آپ کی سوسائٹی صاف ستھری ہوگی. جھوٹ مت بولو، کم مت تولو، آپ نے ان چیزوں کے اوپر عمل کیا تو آپ کے کام سارے سوسائٹی میں بھی درست ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. سیکنڈ ہے آپ کا جی بلیف ان اینجلس. اچھا، اب اینجلس کا پوائنٹ ہم نے تھوڑا اس کے ساتھ اپنے فرسٹ پوائنٹ کے ساتھ بھی شیئر کیا ہے، اس کو تھوڑا ڈسکس کیا ہے. اچھا، آپ نے نا یہاں پہ اینجلس کو، ایک انڈیویجول ہے نا وہ فرشتوں کو کوئی بہت ایسے خدا سے اوپر کا درجہ، اب ہم لوگ اپنی جہالت میں نا اس طرح کے کام کر دیتے ہوتے ہیں. خاص طور پہ آپ یہ گاؤں محلے میں جا کے دیکھیں نا، تو وہ کوئی بندہ ہے اس کو تھوڑا بہت پتہ چل گیا تو وہ کسی فرشتے کے اوپر بھی ایسی بات کرے گا کہ بس اس کو کون سا درجہ. تو آپ یہ سمجھے گا کہ یہ سب آرڈینیٹ جو ایک انڈیویجول ہے، جو کہ ایک سیاڑا انڈیویجول ہے، وہ کہے گا کہ فرشتے کیا ہیں، وہ سب آرڈینیٹس ہیں. کس کے؟ اللہ کے. وہ اللہ نے ان کو سرٹن ڈیوٹیز دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے ثواب گناہ لکھنا، آپ کا بارش خوراک پہنچانا، آپ کو آپ کی جان نکالنا، مختلف رشتے ہیں نا، ان کے مختلف ڈیوٹیز ہیں. تو ان کو ان کی ڈیوٹیز ملی ہوئی ہیں، وہ اپنے کام کر رہے ہیں. اس چیز سے انڈیویجول جو ہے نا اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، اچھائیاں برائیاں لکھ رہے ہیں، مریں گے، قبر میں پہنچ جائیں گے منکر نکیر، اور اٹھا کے پوچھیں گے ہاں جی بتاؤ نا کیا کر کے آئے ہو. اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ آپ سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں، ان ساری چیزوں کے بارے میں پوچھنے کے بعد آپ سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں پہ خرچ کیا، کن کاموں میں، کیا کر رہے تھے تم. ٹھیک ہے. تو میں یہی لگتا تھا میں ساری زندگی جوانی رہوں گا، میں نے بوڑھا شوڑھا نہیں ہونا، یا پھر اس کام کے لیے رکھا ہوا تھا کہ جب میں بزرگ ہستی بن جاؤں گا تب داڑھی رکھ کے یا بڑی سی چادر کر کے ہاتھ میں تسبیح اٹھا کے سارے گناہ معاف کروا لوں گا. تو اس سے پہلے ہی تم مر گئے. تو یہ آپ قبر میں آپ نے حساب کتاب اپنا دینا ہے. تو اس سے انڈیویجول کیا ہوتا ہے، وہ ہر ایول سے دور رہتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی ایول، کوئی بھی برائی ہے، جتنے بھی سوسائٹی کے ایولز ہیں وہ ان سے دور ہی رہے گا اور اپنی ڈیوٹیز کو اچھے طریقے سے پرفارم کرے گا. فار ایگزامپل وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کو پتہ ہے میرے والدین نے میرے اوپر پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے، میرے گھر والے، وہ اب میرے اوپر یہ فرض ہے کہ میں نے پڑھ کے ان کو ایک اچھا رزلٹ دینا ہے. تو جب اس کو پتہ ہوگا کہ میرے ماں باپ تو مجھے نہیں دیکھ رہے، انہوں نے تو مجھے ہاسٹل میں بھیج دیا، مہینے کے مہینے پیسے بھیج دیتے ہیں جتنے میں کہتا ہوں یا کہتی ہوں. اب یہاں پہ میری کیا ڈیوٹی ہے؟ کیا کوئی میرے اوپر نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے؟ تو سب سے پہلے خدا اور اس کے بعد اس کے سب آرڈینیٹس فرشتے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یاسر مغل نے کام کیا، نہیں کیا تو پھر آپ کا علاج ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں. پھر بکس اور میسنجرز کے اوپر آپ کا جو بلیف ہے اس سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن سے پہلے آنے والی جو کتابیں ہیں، الہامی کتابیں، اس کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ بھی خدا کی طرف سے آئی، لیکن اس میں جھول میل کر لیا. دنیا آپ کی بڑی ہوشیار ترین ہے، تو ان سب کے آخر میں پھر قرآن مجید آیا، اور قرآن مجید کے خدا نے خود ذمہ اٹھایا کہ اب یہ جو کتاب ہے اس کا میں ذمہ اٹھاتا ہوں کہ اس کے کوئی زیر زبر میں فرق نہیں لا سکتا. ٹھیک ہے. تو پھر آپ دیکھتے ہیں نا، آپ کے محلے کا مولوی کہتا ہے کہ جی وہ فلاں بندہ اس نے قرآن مجید میں یہ کر دیا، وہ کر دیا، اس کو مار دو. تو دیکھیں کتنی غلط بات ہے.
اب آپ خاص طور پہ کچھ فرقوں کے بارے میں آپ نے یہ بنایا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا قرآن لکھا ہوا ہے، اس نے اپنا، کیسے لکھ سکتے ہیں قرآن کے بارے میں؟ ایون جب پروفٹ محمد ان کے اوپر آیات، پہلی وہی جب آتی ہے، دوسری وہی آتی ہے، اور کفار جو ہے وہ کویسچن کرتے ہیں کہ یہ مطلب اس کے اوپر وہی آ جاتی ہے، یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس قرآن کے مقابلے میں ایک آیت ایسی بنا کے لے آؤ نا، تو میں مان جاؤں گا کہ تم لوگ جو ہے نا وہ ٹھیک اور میں غلط ہوں. صحیح ہے. پھر آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ڈے آف ججمنٹ کے حوالے سے. ڈے آف ججمنٹ کا جو پوائنٹ ہے وہ ایک انڈیویژول کو، ظاہر ہے کسی بھی طرح کا اگر واقعی آپ کو یقین ہو اس کے ایک لاسٹ ڈے ہے، تو آپ مٹیریلسٹک زندگی کی طرف اتنے نہیں جاتے، اتنا مٹیریلزم کی طرف نہیں چلے جاتے کہ آپ کا خون ہی سفید ہو جائے، آپ کو رشتوں کی کوئی پہچان نہ رہ جائے. رشتوں کو بھی چھوڑیں آپ، حقوق اور فرائض ہیں آپ کی، خدا نے آپ کو بتائے ہوئے ہیں، آپ ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا. تو اگر آپ کا ڈے آف ججمنٹ کے اوپر بلیف ہے تو آپ کی جو ڈیوٹیز ہے آپ ان کو ایسے انداز میں پرفارم کریں گے، اور جو آپ کے رائٹس ہیں وہ بھی آپ پھر لیں گے، کہ یہ نہیں ہے کہ میں اپنے رائٹس کو چھوڑ دوں. تو ایک مضبوط قسم کا انسان آپ کا بنتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے سوسائٹی کے اوپر. سوسائٹی کے اوپر یہ ہے کہ آپ کی جو ہے، اگر ان ساری باتوں کے اوپر آپ عمل کرتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ ایکول چانس مل جائے گا سوسائٹی میں رہنے والے ہر انسان کو کہ وہ اپنی زندگی میں بہتر پرفارم کر سکے. اپرچونیٹیز جو ہیں آپ کی وہ آپ سب کے لیے ایکول ہو جائیں گی، اس کی ڈویژن ایکول ہو جاتی ہے. پھر یہ نہیں ہے کہ امیر جو ہے وہ امیر تر ہوتا جائے اور غریب جو ہے وہ غریب تر. ابھی ہم اسی کے ساتھ ہی ورشپس کو دیکھیں گے نا، تو اس میں ایک آپ کی زکوٰۃ کا بھی پوائنٹ ہے، تو وہ پھر اسی طرح ہے نا سرکولیشن آف منی. تو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز میں نے ایک اور کلاس میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ کیسے آپ کی ختم کرتی ہے غربت کو آپ کے معاشرے سے. تو آپ کے پاس جب بھی ٹائم ہو نا، تو کسی بھی آپ نے ایک سبجیکٹ کو پکڑا، اس کی ساری کلاسز کو اٹینڈ کیا کریں جتنی اس گروپ میں موجود ہیں، تو آپ کے ٹاپکس بڑے اچھے طریقے سے کور ہوں گے. یہاں تک یہ چیز آپ کی کور ہوگی. اب آتے ہیں جی اسلامک ورشپس پہ. اسلامک ورشپس کون کون سی ہیں آپ کے پاس؟ آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ہمارے پاس ہے، سب سے پہلے آ جاتی ہے ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور یہ ساری چیزیں ہماری ہیں، یہ ہماری ہیں عبادات ہیں. اچھا، اس کے اوپر آ جاتا ہے کہ عبادات کا کیا لینا دینا ہے. انسان جو ہے وہ کیا اس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ اگر اس کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے غار میں بیٹھے. ہاں جی یاسر مغل، آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ مجھے نظر آ رہے ہیں. وہ اپنی عبادت کرے، اور باقی اس کو کیوں کہا گیا ہے کہ تم دنیا کو ساتھ لے کے چلو؟ ٹھیک ہے. تو اس پوائنٹ کے اوپر آپ کا یہ آرگومنٹ ہے کہ جو انسان ہے نا، اس نے ایون ایک دفعہ کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں جو ہے نا ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، میں صرف عبادت کروں گا. ایک جو تھے انہوں نے کہا کہ میں جہاد پہ ہی رہوں گا، اور میں نے جو ہے وہ ایک نارمل زندگی نہیں گزارنی. ایک نے کہا میں ساری زندگی روزے ہی رکھوں گا، اور جو ہے نا وہ مطلب اس طرح سے اللہ کو خوش کرنی. تو پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم ہی کیم اینڈ ہی ارائیوڈ اینڈ ہی لسن ٹو دیم. اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں، میں آپ کے سامنے اگزامپل ہوں، میں نے شادیاں کی، بچے پیدا کیے، اور روزے بھی رکھتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، اعتکاف بھی، سارے کام کرتا ہوں، دنیا کے بھی اور دین کے بھی. تو میں تم لوگوں کے سامنے اگزامپل ہوں، آپ نے مجھے فالو کرنا ہے. اور جس طرح سے میں نے دین اور دنیا میں ایک بیلنس بنا کے رکھا، اسی طرح سے آپ نے بھی بنا کے رکھنا ہے. ایک بک ہے جی اسلامی نظریہ یاد، بڑی آسان سا ریفرنس ہے، آپ کو یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اسلامی نظریہ حیات، یہ کوئی اس طرح سے آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ بک ہے خورشید احمد کی. دل آپ کا مانے تو آپ اس بک کو پڑھ لیں ڈیٹیل میں. اگر آپ کے پاس وقت کی کمی ہے تو آپ اس بک کو نہ پڑھیں، اس ریفرنس کو یاد کر لیں. اس بک میں خورشید احمد آپ کو کہتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ ہیں عبادات کے حوالے سے. ایک وہ جو کہ فلیڈری کے لیے خدا کی عبادت کرتے ہیں، خوش آمد کے لیے، کوئی اپنا کام ہوا، اس طرح سے ہم بچپن میں اکثر ہی کرتے تھے سارے. لیکن وہ تو بچپن تھا نا، کہ صبح رزلٹ ہے تو رات کو دعا کرنا کہ یا اللہ میرے اچھے نمبر آ جائیں، میں کہیں فیل ہو گیا یا فیل ہو گئی تو گھر والے چھوڑیں گے نہیں، میری عزت اب تمہاری ہاتھوں میں ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو اگر میری یہ دعا قبول ہو گئی تو میں جو ہے وہ 10 نفل اور پڑھوں گی،
اور اگر میری یہ دعا قبول ہوگی تو میں نے جو ہے نا وہ 10 غریبوں کو کھانا کھلانا ہے. ایک تو وہ عوام میں خوش آمد کری, اس کو یہ لگتا ہے کہ خدا کو اس کے نوافل کی اور اس کی چیزوں کی بڑی ضرورت ہے, تو لہٰذا اس طرح سے عبادت کر لیں. دوسرا وہ گروپ ہے جس کا سول پرپز آف لائف جو ہے نا وہ ہے عبادت. ٹھیک ہے, اس نے تہجد پڑھنی ہے, اس نے نماز فجر پڑھنی ہے, اس نے اشراق پڑھنی ہے, اس نے پھر ظہر پڑھنی ہے, اس نے سارا دن قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے, اس نے اور کچھ نہیں کرنا, اس نے سارا دن عبادت ہی کرنی ہے. ایک تو وہ کیٹیگری آ گئی. تیسری جو ہے نا وہ سب سے ایکوریٹ اور بیلنسڈ کانسیپٹ ہے ورشپ کا, اور اسلام کا بھی یہی کانسیپٹ ہے. اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ ورشپ کرتے ہیں کس لیے؟ خدا کے لیے. کیوں؟ خدا کا حکم ہے, آپ کے اوپر ایک فرض ہے, آپ نے اس فرض کو ادا کرنا ہے, اور آپ کے مائنڈ میں یہ ہوگا کہ ہم اس کا ریوارڈ حاصل کریں گے, لیکن لائف ہیئر آفٹر. لائف ہیئر آفٹر کا کیا مطلب ہے کہ آپ سب فوت ہو جائیں گے, آپ کے جنازے ہوں گے, بریانیاں ساری بانٹی جائیں گی, سارے کھائیں گے, اس کے بعد پھر آپ قبر میں جا کے اپنا حساب کتاب آپ کا ہوگا. پھر ایک ڈے آف ججمنٹ ہے, ٹھیک ہے, آپ کا ریزریکشن ڈے. ریزریکشن ڈے آپ کو قبر سے دوبارہ آپ اٹھیں گے. اب اس کے اوپر بڑے مزے کی بات ہے کہ ہمارے جو نئے نئے سی ایس پی بھی ہوتے ہیں نا ایون, اور نئے نئے فلاسفر جن کو مطلب اور زندگی میں اب سارے کام ہو گئے ہیں, ایک کام رہ گیا ہے, وہ ہے اسلام کے اوپر, چلو ہم تھوڑا اس کو کریٹیسائز کر لیتے. تو وہ کہتے ہیں دنیا تو بڑی پرانی بنی ہوئی ہے, تو کب سے لوگ مر رہے ہیں, تو ان سب کو خدا کیسے اٹھائے گا, اور ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ گل سڑ گئی ہیں, تو ان کا حساب کتاب کیسے ہوگا. تو خدا نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں کہہ دیا کہ تم اس طرح کے شیطان لوگ جو ہے نا ساری ہمیشہ سے ہی پائے جاتے ہیں کہ جی خاک ہو جاؤ گے سارے, تو کیسے اٹھایا جائے گا. تو خدا کہتا ہے کہ تم لوگ بنے کیسے ہو, اس چیز کے بارے میں کبھی سوچے؟ تو جو تم لوگوں کو ایک دفعہ پیدا کر کے مار سکتا ہے وہ مار کے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. تو جب میں نے تم لوگوں کو دوبارہ سے پھر اٹھانا ہے نا, تب تم لوگوں نے کہنا ہے کہ اے کی ہو گیا ساڑھے نال. تو اس چیز سے بچنے کے لیے اچھا ہے کہ آپ سی ایس ایس اسپیشل ایگزام کی تیاری کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کو بھی یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے کانسیپٹ کیا ہے کہ آپ نے ریناؤنس نہیں کرنا ورڈ دنیاوی زندگی کو کمپلیٹلی. کالو اس درمیان میں میوں میوں مت کرو, بلکہ آپ نے اپنی زندگی کو خدا کے لیے بھی گزارنا ہے اور دنیا کے لیے بھی. ٹھیک ہے, اچھا آپ کے اسپرچول امپیکٹس کی طرف آتے ہیں. اسپرچول امپیکٹس کیا ہوں گے؟ 5 دفعہ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ ایک تو آپ کی زندگی جو ہے نا وہ پرسکون ہو جائے گی. قرآن میں بار بار آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ ویریلی ان دا ریممبرنس آف اللہ ڈو ہارٹس فائنڈ ریسٹ. ٹھیک ہے, آپ زیادہ تر کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں ذہنی سکون نہیں مل رہا, دلی سکون نہیں مل رہا, سب کچھ ہے, کھانا بھی بڑا اچھا ملتا ہے, رات کو سونے سے پہلے دودھ کا گلاس ساتھ 3-4 بادام بھی کھا لیتا ہوں, لیکن سکون نہیں ہے زندگی میں. تو وہ سکون کیسے آئے گا؟ جب آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ خدا نے خود آپ کو قرآن مجید میں یہ کہہ دیا ہوا ہے کہ آپ کو صرف اور صرف جو سکون ملنا ہے نا آپ کے دل کو, وہ ملے گا خدا کی عبادت کر کے. ٹھیک ہے, پھر آپ کا آ جاتا ہے روزہ. روزہ بھی اس طرح سے یہ ہے کہ آپ صبح سے لے کے شام تک کچھ کھاتے پیتے نہیں. ابھی نئے نئے روزے گزرے ہیں, آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے روزہ کیا ہوتا ہے. تو روزے کی وجہ سے آپ کے اندر ڈسپلن تو آتے ہی آتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آپ کی کیپیسٹی بھی تھوڑی بڑھتی ہے, آپ تھوڑے اچھے انسان بھی بن جاتے ہیں. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں میں برائی کو روک سکتا ہوں. تو یہ چیز جب آپ کے اندر پیدا, پھر آپ اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں اپنی ساری زندگی. آپ جھوٹ نہیں بولتے, آپ کوئی برا کام نہیں کرتے, اپنی نظر کی بھی حفاظت کرتے ہیں, اپنے باقی بھی ساری چیزوں کی. تو یہ آپ کو ایک اچھی ایک لائف سٹائل جو ہے نا وہ اچھا آپ کو مل جاتا ہے. پھر آپ کی آ جاتی ہے جی زکوٰۃ. اب زکوٰۃ کی وجہ سے آپ کی جو محبت ہے نا کہ اچھا آج میرے پاس 10 کروڑ ہے تو اب میں اس کو مزید انویسٹ کروں, میں نے کسی کو پیسے دینے نہیں ہیں, خود بھی کچھ نہیں کھانا, کسی کو کچھ کھانے بھی نہیں دینا, پھر میرے پاس 15 کروڑ ہو جائے گا, پھر 20 کروڑ ہو جائے گا, پھر مجھے کینسر ہوگا اور میں مروں گا کینسر سے. تو جب آپ کو پتا ہے کہ بھائی میں زکوٰۃ دینے کا کیا وجہ ہے, زکوٰۃ دینے کی یہ وجہ ہے کہ آپ کو یاد رہے کہ غریب غربا عوام بھی آپ کے ارد گرد رہتی ہے, سرکولیشن آف منی رہے. آپ کی کونسلز بنی ہوئی ہوتی ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ, آپ کے اس کی کیا اس کو کہتے ہیں, ہو سکتا ہے گلی محلے میں بھی کوئی بنی ہوئی ہو کونسل شونسل, تو آپ اپنی زکوٰۃ ادھر. تو وہ اب اس کا اصل جو استعمال ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو اس کے تھرو اپرچونیٹیز کریٹ کریں اس عوام کے لیے جس کو آپ انڈر پریویلیجڈ کہتے ہیں. ان کو اچھی تعلیم دیں, اسکلڈ بیس ایجوکیشن, کسی کو بزنس کوئی چھوٹا موٹا بنا کے دیں, تاکہ غربت جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھر وہ بھی زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائے, وہ بھی زکوٰۃ دیں, اور یہ سرکل آپ کا چلتا رہے. ہاں, یہی ساری باتیں آپ نے لکھ کے آنی ہیں پیپر میں. اور ساتھ آپ نے ایک آیت
لکھ دینی ہے، کوئی بک کا ریفرنس دے دینا ہے، اور جتنا آپ اپنے جب بھی آپ نے ابھی کیونکہ آپ کا اسپیشل ایگزام بھی ہے اس میں بھی آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ ایگزامینر کے ساتھ بات کر رہے ہوں، اس کو آپ اپنی بات سمجھا رہے ہوں لاجیکلی، آپ کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز موجود ہوں، یہ نہیں کہ صرف کہانیاں سنا رہے ہوں، اس کہانی کا کوئی بیک گراؤنڈ بھی ہو۔ ایک آپ نے کہانی سنائی، آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہے کہانی لکھتے ہوئے، ساتھ آپ نے اس کے ساتھ کی کوئی آیت بھی ڈال دی، تو کہانی کو ایک لاجک بھی مل گئی، تو آپ کو مارکس مل گئے۔ اس طرح سے کام چلتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جی مورل امپیکٹس پہ۔ تو ریلیجن آپ کا جو ہے اسلام، وہ آپ کو کہتا ہے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے نا وہ امورل نہیں ہو سکتا۔ اب آپ اس پہ کوشچن آ جاتا ہوتا ہے، اچھا یہ جو آپ کے ساتھ میں بات کر رہی ہوں نا، آپ نے ان باتوں کو اپنے دماغ میں بٹھانا ہے، کیونکہ مختلف قسم کے آپ کے کوشچنز آتے ہیں نا، اس حساب سے آپ نے اپنے آرگومنٹس بنانے ہوتے ہیں۔ تو آ جاتا ہے جی نماز کے اوپر کوشچن، اب کیونکہ آپ سی ایس ایس پی ایم ایس والے لوگ ہیں تو آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنی نمازیں ہوتی ہیں دن میں، ٹھیک ہے، نمازوں کی رکعتیں بتا دیں، یہ اپنی فجر کی نماز کا ٹائم کیا ہوتا ہے، یہ وہ اس طرح سے تو کوشچن نہیں آئے گا۔ تو اس طرح سے آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو بتا بھی دیا جائے، کوشچن پوچھ لے کوئی ایگزامینر کہ جی نماز جو ہے وہ آپ کو برائی سے روکتی ہے، امورالٹی سے روکتی ہے، پروٹیکٹ یو فرام امورل ڈیزائرز، ان ایتھیکل ڈیزائرز، آپ کی ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ تو پھر آپ کے سارے مسئلے مسائل تو مساجد میں ہی ہو رہے ہیں، ایک ہی گل ہے، اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ تو پھر آپ نے اس کے اوپر روشنی ڈالنی ہے کہ وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے عوام ہے نا، وہ کیا نماز کے ایسنس کو سمجھ بھی رہی ہے، یا صرف وہ بھی ایک کاروبار ہے، جیسے کسی نے باٹا شوز ایک جگہ پہ کھول لیا ہوا ہے اور دوسری جگہ پہ کوئی وہ ہے آپ کا سفائر والے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح سے کوئی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کا بزنس ہے، اس کو پیسے ملتے ہیں، اذان دیتا ہے، اس کو کپڑے ملتے ہیں، جوتے ملتے ہیں، کھانا ملتا ہے، جو بھی ملتا ہے، اور اس کو لوگوں کے بچے بھی مل جاتے ہیں، چلو اس کو نماز کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس ہو سکتا ہے اس کو ترجمہ بھی نہ آتا ہو نماز کا، لیکن وہ ساری دنیا کو نماز سکھا رہا ہے۔ تو جب اس طرح کے آپ لوگ بٹھائیں گے نا جو ریلیجن کارڈ کو یوز کر رہے ہوں گے، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ امورل ایکٹیویٹیز سے بچ جائے۔ آپ کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی وہ آپ کی ورشپ ہے، وہ آپ کی زکوٰۃ ہے، آپ اس کے ایسنس کو سمجھیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ زکوٰۃ نہ دے رہے ہوں، ٹھیک ہے، کہ جی میں تو 5 لاکھ روپے زکوٰۃ دیتا ہوں، ہاں جی بڑی بات ہے، اس طرح سے نہیں، آپ اس چیز کے اس کی جو سول، جو ایسنس، جو پرپز ہے، کیا اس کو سمجھ رہے ہیں، تو پھر آپ کا جو ہے نا اس کا امپیکٹ اچھا ہی آئے گا۔ پھر جی آپ کے آ جاتے ہیں سوشل امپیکٹس۔ تو سوشل امپیکٹس میں یہ ہے کہ وہی آپ کی ایکویلٹی فلرش کرتی ہے، آپ رنگ اور نسل کی بنیاد پہ نہ تعلقات کو بنا رہے ہوتے ہیں، نہ کسی کو کوئی پریفرنس دے رہے ہوتے ہیں، نہ کسی چیز سے روک رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ کے ہو گئے، اب میں آپ کے ساتھ اس سے ریلیٹڈ شیئر کرتی ہوں آرٹیکلس، آپ ان کو پڑھیں، اس کے اندر ریفرنسز موجود ہیں، ان کو آپ اچھے طریقے سے یاد کریں، اور کل ہوگا آپ کا ٹیسٹ۔ ہم نے جو فرسٹ ہیڈر ہے اپنے سلیبس کا اس کو کر لیا کمپلیٹ، تو آپ کا ویکلی ٹیسٹ ہو جائے گا، ایک کویسچن آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے، اس میں لکھیں آپ جب آپ اس کو لکھیں گے، کچھ بھی لکھ دیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا آپ کو ریفرنس کوٹ کرنا آتا ہے، کیا آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آرگومنٹ کس طرح سے دینا ہے، اور اس کو پھر اب کسی آیت کے ساتھ یا کسی حدیث کے ساتھ جسٹیفائی کیسے کرنا ہے۔ تو اس چیز کے اوپر آپ تب آتے ہیں جب آپ رائٹنگ ایسے دماغ میں، ہاں ہمیں تو 10 حدیثیں آتی ہیں، 15 آیتیں آتی ہیں، ہم تو پیپر کر لیں گے، لیکن حقیقت آپ کی تب کھلتی ہے جب آپ پین اٹھاتے ہیں اور لکھنا شروع کرتے ہیں۔ تو کل آپ کا ٹیسٹ ہوگا، ٹیسٹ میں آپ نے ضرور پارٹیسپیٹ کرنا ہے اور لکھنا ہے۔ ٹیچر، ڈاکٹر، درزی، ان تینوں سے آپ کا کوئی پردہ نہیں ہوتا، تو کسی بھی طرح کا یہ نہیں کہ ہمارا تو سارا امپیکٹ خراب ہو جائے گا، کہ بیڑا غرق ہو جائے گا، کہ ہم تو بڑے لائق بنے ہوئے تھے تو نالائق ثابت ہو جائیں گے۔ تو اس چیزوں سے باہر نکل کے ٹیسٹ میں ضرور آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔